आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, आफियत मौला। माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की रहमत से माह मिलाद की बरकतें हैं, माह मिलाद की बहारें हैं। माह मिलाद तो क्या आता है, आशिकान रसूल के चेहरे खिल उठते हैं, दिल भी ऐसे जो है खिल उठते हैं, घर सज जाते हैं, गलियां सज जाती हैं कि माह मिलाद है। सुभान अल्लाह, आका की विलादत का महीना। तो इसी मुनासबत से आज हमारे प्रोग्राम का जो नाम है वो घर और मुआशरे में, वो है माह मिलाद और दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। सल्ले अला पुकारो सरकार उठ जाओ बेसहारो, सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने तो माशाल्लाह देख ही लिया स्क्रीन पर, अदनान शेख भाई नात ख्वां ये भी हमारे साथ हैं। हमारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी सैयद कज़ाफ़ी शाह साहब हमारे साथ हैं। दुरूद पाक की निस्बत से ये था कि चलें कुछ अशार कुछ कलाम भी साथ साथ चलते रहेंगे। शाह साहब खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? माशाल्लाह। अदनान शेख भाई आपने भी करम फरमाया माशाल्लाह। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने हमारे साथ रहना है। अमीर अहले सुन्नत का भी जो है वो दुरूद सलाम से मुताल्लिक, स्पेशली इस महीने से मुताल्लिक एक वीडियो क्लिप है, वीडियो पैकेज है। आइए वो भी हम देखते हैं। 12वीं शरीफ का महीना तो दुरूद पाक पढ़ने का महीना है ना, अल्लाह तौफीक दे तो रोज के 1200 दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। पहली रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक या पूरे माह रबीउल अव्वल में 12 अरब दुरूद पाक पढ़ने का अगर आपकी तरफ से हदफ मिल जाए, और जो इस वक्त हमारे माशरे की जो सूरत हाल है, जो परेशानियां हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे दुखों को, हमारे गमों को दूर करने के लिए दुरूद पाक पढ़ना ये बेहतरीन एक तरह वो इंशाअल्लाह ताला वजीफा होगा। सुभान अल्लाह। चलो अर्ज कर देता हूँ, 12 अरब के लिए सर एक आदमी तो पढ़ नहीं सकता जी। ये तो सारे मिलकर पढ़ेंगे तो होगा। तो हिम्मत कीजिए, 1200 करके, या आप बढ़ाते रहे 1200। तो मैंने कहे ना, अब मैंने देखा है कि मैं जो कहता हूँ तलब से भी सिवा देते हैं, भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आप चाहें तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये दुरूद पढ़ लें। हम किसी को अगर करते हैं अस्सलाम वालेकुम तो वो हमारी तरफ मुतवज्जे होगा, वालेकुम अस्सलाम है ना, कहेगा मुतवज्जे हो जाएगा। तो हम बारगाह रिसालत में जब अर्ज करेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मुतवज्जे नहीं होंगे। अच्छा, मजीद ये कि दुरूद खिजरी भी पढ़ा जा सकता है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। तो आप कमल अल्फाज का दुरूद शरीफ लें, ज्यादा अल्फाज का दुरूद शरीफ लें, जो आप आसानी से पढ़ सके, या बदल बदल के पढ़ें। तो इस तरह मतलब ये कि 12 अरब का सवाल है, अल्लाह पूरा कर दे। 12 अरब में कितना कौन हिस्सा मिलाता है। हमारे माशाअल्लाह जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना, दारुल मदीना, फिर मदारिसुल मदीना बालिगान बालिगात, फिर इसके अलावा भी इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, बच्चे, बड़े बूढ़े, सब आशिकान दुरूद सलाम है। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
जो कोई माह रबीउल अव्वल शरीफ में 12, 7 या 3 रोजे रखे और रोज के 1200 दुरूद शरीफ या तो पढ़े या दोनों ही काम करे, रोजे और दुरूद शरीफ के, इन सबको दोनों जाके भलाइयों से माला माल फरमा। और दुरूद और सलाम जिस आका पर पढ़ते हैं उसका ख्वाब में जलवा दिखा, मरते वक्त भी इनकी जियारत नसीब फरमा। आमीन बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। की दुनिया नहीं रही हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वआलिही। दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद व सलाम से मुतल्लिक़ कुरान पाक क्या कहता है, सैयद क़ज़ाफ़ी शाह साहब के पास चलते हैं। शाह साहब, दुरूद पाक के तो बड़े फ़ज़ाइल, बड़ी बरकतें हैं, तो अल्लाह का पाक कलाम इस बारे में क्या कहता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 56 है, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि। इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर बयान करते हुए तफसीर सिरातुल जिनान में लिखा है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ये आयत मुबारका सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरीह नात मुबारका है कि जिसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआए रहमत करते हैं। मुसलमानों को भी हुक्म दिया गया है कि तुम भी इन पर दुरूद व सलाम भेजो, यानी रहमत व सलामती की दुआ करते रहो। दुरूद पाक जो है अल्लाह तबारक तआला ने यूँ तरगीब इरशाद फरमाई कि देखिए दुरूद पाक मैं भी भेजता हूँ और मेरे जो है वो फरिश्ते भी भेजते हैं। ए ईमान वालो तुम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजो। अच्छा, इसमें तसलसल है कि जनाब दुरूद व सलाम भेजो कि सुबह भेजो, दोपहर भेजो, शाम भेजो, दिन में भेजो, रात की किसी पल में भेजो, नमाज से पहले भेजो, नमाज के बाद भेजो, दुआ से पहले भेजो, दुआ के बाद भेजो, दरमियान के अंदर जो है दुरूद पाक पढ़ो। यहाँ तक कि एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने कुछ इस तरह का मज़मून अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जो है वो फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा कितना मैं वक्त रखूँ जिस पर मैं आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता रहूँ। तो आका अलैहिस्सलाम की तरगीब उसमें ये दिलाई गई कि अपना सारा वक्त जो है दुरूद पाक में सरफ कर लो, यानी फ़राइज़ व वाजिबात के बाद अगर कोई बंदा और मुस्तहब काम नहीं करता है, फ़कत दुरूद पाक ही पढ़ता रहता है, तो फरमाया कि तुम्हारे गमों को ये दूर करने के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। मतलब ये बात तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजो अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہو پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہو سلطان دو جہان ہم سب کا درود ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا کیا بات دیکھتے ہیں کہ آج کا سوال کیا ہے ذرا توجہ سے دیکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنا میلاد کس دن روزہ رکھ کر مناتے تھے؟ نمبر 1 پیر، نمبر 2 بدھ، نمبر 3 جمعرات، نمبر 4 جمعۃ المبارک۔ کیا بات ہے۔ تو یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوال آپ نے دیکھا، دوبارہ دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنا ولادت کا جو دن ہے یعنی کس دن روزہ رکھ کے مناتے تھے، اور عدنان شیخ بھائی موجود ہیں تو ایک فرمائش بھی آئی ہے جو ہے وہ کہ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے ہیں، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہان دے مختار آ گئے، دنیا دے دو جہان دے مختار آ گئے، خوشیاں سویرا آ گیا، خوشیاں سویرا آ گیا، خوشیاں سویرا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں سویرا آ گیا، خوشیاں سویرا آ گیا، غم دور ہو گئے، بخشش لٹاور نبیاں دے سردار آ گئے، بخشش لٹاور نبیاں دے سردار آ گئے، مائی حلیمہ جاگ اٹھے، ہماری حلیمہ جاگ اٹھے، ہماری حلیمہ جاگ اٹھے، تیرے بڑے نصیب، مائی حلیمہ جاگ اٹھے، ہماری مائی حلیمہ جاگ اٹھے، تیرے بڑے نصیب، گودی وچ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے، گودی وچ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے، بھر لو کرم نل جھولیاں، 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 سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل
لٹاور نبیاں دے سردار آ گئے رحمت لٹاور نبیاں دے سردار آ گئے گھر آمنہ دے ہو گئی وے گھر آمنہ دے ہو گئی وے گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی فرشتے آبدار ساتھ آ گئے فرشتے آبدار ساتھ آ گئے سارے پڑھو درود حج سجدہ آ گئے دنیا دے دو جہانا دے مختار آ گئے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجداروں دنیا کے تاجداروں سرکار سے آ رہے ہیں مولود کی کڑی گئے چلو ملا کے گھر پہ مولود کی کڑی گئے چلو ملا کے گھر پر چلو ملا کے گھر پر خلد کی بہاروں خلد کی بہاروں سرکار سے آ رہے ہیں خوشیاں رویلا آ گیا خوشیاں رویلا آ گیا خوشیاں رویلا آ گیا خوشیاں رویلا آ گیا دور ہو گئے رحمت لٹاور نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود حج ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جب یہ ماہ میلاد آتا ہے، میلاد کی بہاریں برکتیں جب اس ماہ مبارک میں بالخصوصی کلام پڑھتے ہیں، عاشقان میلاد کی کیفیت کیا ہوتی ہے، گھروں کو سجاتے ہیں، دل جھوم اٹھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میلاد منانے والے دنیا میں بھی خوش رہیں گے، موت کے وقت بھی جلوہ مصطفیٰ پیش نظر ہوگا، قبر میں بھی نور والے مصطفیٰ کے نور سے ان کی قبر جگمگ جگمگ کرے گی، محشر کے میدان میں دامن مصطفیٰ میں وہ لپٹ جائیں گے، آقا کے قدموں سے لپٹ جائیں گے، اور آقا کے پرچم تلے بس وہ جنت کی طرف آقا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے. تو واقعی میلاد منانے والے خوش نصیب ہیں. یہاں بھی پرسکون، قبر میں بھی پرسکون، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی پرسکون، اور جنت میں آقا کے ساتھ ہوں گے. یہ تو واقعی میلاد کیوں نہ منائیں؟ جس نبی علیہ الصلوۃ کے صدقے سب کچھ ملا، جن کے صدقے سب کچھ ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، خود خدائے رحمان ملا، تو پھر ان کے آنے کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ جو پروگرام گھر اور معاشرہ کچھ عرصے پہلے شروع ہوا، وہ کچھ عرصہ دیکھتے غالباً آج ہمارے 100 EP کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو اللہ پاک قبول بھی فرمائے، اللہ اخلاص بھی دے، اللہ پاک استقامت بھی دے، بس اللہ راضی ہو جائے. بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا کوئی گول اچیو ہو گیا، یا یہ کر لیا یا وہ کر لیا. اصل مقصد ہے اللہ کی رضا، کہ بس اللہ راضی ہو جائے. تو
100 EP سے متعلق ہماری کچھ ٹیم نے تیاری کی تھی، تو وہ بھی ایک ویڈیو پیکیج ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ ایک ایک گھر میں پیغام پہنچانا کیسے پوسیبل ہوا؟ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، امیر سنت کا یہ انداز جو تھا نا، جس نے ہر طبقے کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے، اسلامی بہنوں کے الگ ہیں، اسلامی بھائی الگ ہیں، بوڑھوں کے لیے الگ، ہر ایک کی مینٹیلٹی کے مطابق، اس کی نفسیات کے مطابق اس کو جو ہے وہ پریچنگ کی جا رہی ہے، ٹیچنگ کی جا رہی ہے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، سجا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے۔ یہ ہے اسلام کے پیغامات۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں۔ ہمسائے، پڑوسی، محلے دار، یہ ہوتے کون ہیں؟ ان کی رینج کیا ہے؟ 40 گھر جو قریب کے ہیں وہ ہمسائیگی میں داخل ہیں۔ در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام۔ ثاقب شاہ صاحب کیا کریں محلے داروں کا؟ جس طرح ہم لوگوں سے تقاضا یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں تکلیف نہ دیں، لوگ ہمیں دکھ نہ پہنچائیں، کسی طرح کی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں، تو لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہم سے یہی ہے۔ شب قدر پوشیدہ ہے نا، صحیح۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ گویا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے تیری جرت گناہوں پر مجھے پتہ ہے، اگر شب قدر کا علم تجھے ہوتا اور تو اس میں گناہ کرتا پھر تو ہلاکت سے نہیں بچ سکتا تھا۔ روزہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، کہ بندہ چھپ کر بھی تو کھا پی سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے نہیں، یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے، نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ اگر ہم مسلمانوں کے اندر لوگوں کا احساس پیدا ہو جائے اور یہ ہم حقوق کی ادائیگی کی طرف چلے جائیں، تو ہمارا دین اس قدر سینسیٹیو ہے لوگوں کے بارے میں، حقوق کے بارے میں، کہ صرف ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو۔ ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی، زوجین جو ہیں، یہ ہیں بنیاد۔ یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں نا تو پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے یہ ہمارے 100 EP آج یہ چل رہا ہے، یہ آج 100 کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جب مکمل ہوگا تو مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، ٹاپک کیا ہوگا، ہوسٹ کون ہوں گے، اور کس طرح اس کو لے کر چلیں گے، کیا ٹائمنگ ہوں گے، کتنا ڈیوریشن ہوگا، کیا کیا پیکیجز چلیں گے، پورا ایک کام ہوتا ہے۔ یعنی الحمدللہ ہمارا یہ جو مدنی چینل ہے 24/7 یعنی 12 گھنٹے چل ہی رہا ہوتا ہے۔ اس میں مختلف پروگرام آتے ہیں، لائیو بھی ہوتے ہیں، ریکارڈڈ بھی ہوتے ہیں، بچوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات کو لائیو مدنی چینل پر ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، یہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فرمان ہے، جب کبھی یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ شب ولادت یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، یعنی کیا فرمان ہے آپ کا کہ علماء فرماتے ہیں نا اس میں کہ شب قدر تو قرآن آیا، شب ولادت قرآن والا آیا۔ سبحان اللہ، کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات۔ اللہ اللہ۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو نہ کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب جو ہے وہ شب ہوتی، دن اور رات ہی نہ ہوتے۔ آقا علیہ السلام کے قدم سے ہے نا، تو شب قدر ہو، شب معراج ہو، شب برات ہو، کوئی بھی شب ہو تو آقا علیہ السلام کے دم قدم سے ہے۔ اگر شب ولادت میں نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر نہ ہوتے تو یہ تمام راتیں ہمیں کیسے ملتی؟ انہی کے وسیلے سے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام اگر دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی رات ہمیں ملتی ہی نہ۔ صحیح۔ تو ان کی صدقے رات ملی ہے، اور جن کے صدقے رات ملی، اور جو نبی پاک علیہ السلام جس رات میں جلوہ گر ہوں، نزول قرآن جس میں ہوتا ہے تو وہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اور جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا
تو پھر وہ رات جو ہے وہ اس رات سے افضل کیوں نہ ہو؟ کیا نور آیا نور چھایا نور آیا نور چھایا جشن ہے میلاد کا نور آیا نور چھایا بھینی بھینی ہے ہوائیں مہکی مہکی ہے فضائیں جشن ہے میلاد کا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا شاہ خیر الورا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا وہ حبیب خدا مرحبا مرحبا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا۔ ایک بزرگ حضرت حلیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم بجا لاتے ہوئے اس کا قرب حاصل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے اسے ادا کیا جائے۔ حضرت ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ان کے لیے قطعاً کسی قسم کی سفارش کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ ہم جیسے انسان ان جیسی ہستی کی شفاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو ان کے حق میں دعا کریں۔ پس اللہ پاک نے ہماری حالت کے پیش نظر کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو ہمیں ان پر درود پاک بھیجنے کی تعلیم فرمائی۔ اور بھی اس طرح بزرگوں کے اقوال ہیں۔ عمران مدنی بھائی، جسے ان بزرگ نے بھی لکھا، اس طرح کے آتے ہیں یہ کہ ہم تو کیا دعا کریں گے، ہم تو کیا تحفہ بھیجیں گے، تو پھر بھی ہماری جیسی حیثیت ہم بھیجتے ہیں، تو یہ تحفہ بھیجنا کیسا، اور پھر جس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا ہے پھر ان کا کرم کیسا، کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں نا جی، درود پڑھنے میں تو اپنا ہی فائدہ ہے۔ کیا بات ہے! درود پڑھنے سے ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم درود پڑھیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات بلند ہو جائیں گے، یا ہمارے درود سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی فائدہ نصیب ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو حبیب خدا ہیں، مالک کائنات ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کا تو رب ان پر درود بھیجتا ہے، تو البتہ درود پڑھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور جب ہمارا ہی فائدہ ہے تو کتنے فائدے ہیں، مختلف احادیث کے اندر مختلف اس کے فوائد اور اس کی جو ہے وہ برکات جو ہے بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ اب اس کو پڑھیں تو ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے، اور بڑی بڑی برکتیں درود پاک پڑھنے سے ملا کرتی ہیں۔ درود پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتیں حاصل ہوا کرتی ہیں، حضور کی خاص توجہ ملا کرتی ہیں۔ میں آپ کو حدیث مبارک ذکر کروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر سوال ہے سب یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو حیات ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، فرمایا انبیاء تو اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیا جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں اپنی مزار میں نماز بھی پڑھا کرتے ہیں۔ تو حیات انبیاء تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ذکر فرمایا، حدیث میں فرمایا کہ اللہ پاک مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اسے جواب دیتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار عالی شان کے اندر مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، مختلف برکتیں مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں۔
مثال کے طور پر حضور अलैहिस्सलाम آپ سے فریاد کی جائے تو فریاد رسی کرتے ہیں، حضور کو پکارا جائے تو جواب دیتے ہیں۔ نیک مسلمانوں کے نزا کے وقت میں حضور اپنی زیارت کے لیے تشریف کروانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ نیک مسلمانوں کے جنازے کے وقت میں حضور अलैहिस्सलाम شرکت فرماتے ہیں۔ اسی طرح رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی عطا سے اللہ کے خزانوں میں جو ہے آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور अलैहिस्सलाम نے جو فرمایا نا کہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک अलैहिस्सलाम سارے کاموں کو چھوڑ کر درود پڑھنے والے کی طرف اپنی توجہ کو خاص مرکوز فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے کام چھوڑ کر حضور अलैहिस्सलाम مزار فائز الانوار میں بڑی برکتیں لوٹاتے ہیں۔ اب وہ ساری چیزیں چھوڑ کر حضور अलैहिस्सलाम درود پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور درود پڑھنے والے کا درود سنتے بھی ہیں اور اس کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جس کو نبی پاک अलैहिस्सलाम کی خاص توجہ مل جائے، بھلا اس کو مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں، اس کی پریشانیاں سامنے کیسے آ سکتی ہیں، بھلا اس کا ایمان پر خاتمہ کیسے نصیب نہیں ہوگا۔ جس کو خاص نگاہ مصطفیٰ مل جائے، توجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، تو قیامت میں اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہوگا۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي، کہ اللہ پاک مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے، روح تو حضور کی پہلے ہی حضور کے ساتھ ہے کیونکہ حضور حیات ہیں، لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ حضور کی خاص توجہ سارے کاموں کو چھوڑ کر خاص توجہ حضور کی درود پڑھنے والے پر ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس مرتبہ تو آپ دیکھیں نا کہ اب تو ماہ میلاد ہے، اور حضور अलैहिस्सलाम کے میلاد کے موقع پر اگر درود پڑھا جائے تو نبی پاک अलैहिस्सलाम یقیناً سماعت فرماتے ہیں اور برکتیں زیادہ ملیں گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ باقی مدینے کی یاد میں بھی لوگ تڑپتے ہیں، تو خوب درود پڑھیں، خوب درود پڑھیں، خوب درود پڑھیں، یہ انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی، خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ سید صاحب، شاہ صاحب، کیا بات ہے آپ کی۔ عمران بھائی نے بھی جیسے فرمایا، کوئی بزرگان دین کے کوئی معمولات میں سے چند ایک کے معمولات پہ کہ یہ درود و سلام کے لیے کیا اہتمام فرمایا کرتے تھے؟ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ اگر ہم زندگیوں کا، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں نا، تو درود پاک کو بہت زیادہ یہ اہمیت دیا کرتے تھے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، پھر اولیاء کاملین میں سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنا ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوتا تھا اور تعداد مقرر ہوتی تھی۔ بعض تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے ہی رہتے تھے، لیکن بعضوں کی باقاعدہ انہوں نے اہداف رکھے ہوتے تھے کہ اتنی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، دیگر کام بھی کرنے ساتھ میں درود پاک اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان مقدار مقرر کی ہوتی تھی۔ صحیح، بعضوں نے جو ہے وہ کم، بعضوں نے زیادہ مقدار مقرر کی ہوتی تھی، اس مقدار کے مطابق جو ہے درود پاک کی جو ہے وہ روزانہ کا سلسلہ درود پاک پڑھنے کا بنایا کرتے تھے۔ اچھا، بعضوں کا اور زیادہ اہتمام کے ساتھ وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے کہ باقی سارے کام کا چھوڑ کر باوضو ہو کر اور نبی پاک علیہ السلام کے جو مدینہ طیبہ ہے اس کی طرف رخ کر کے دوزانوں بیٹھ کر اور بعض کھڑے ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود پاک اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے خود شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیادہ رحمۃ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بھی عاشق درود و سلام ہیں، اور بڑا پیارا رسالہ بھی آپ نے تحریر فرمایا ضیاء درود السلام کے نام سے۔ اس میں درود پاک کے تعلق سے ہمیں 40 حدیثیں مبارکہ جو ہے وہ مل جائیں گی، تو اس کتاب پہ بھی مطالعہ کریں۔ اور امیر اہل سنت رحمۃ علیہ بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اور آپ کی جو ترغیب ہے نیک اعمال کے اندر وہ کم از کم یہ ہے کہ روزانہ ہم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور اس دفعہ آپ نے سماعت کر ہی لیا کہ امیر اہل سنت رحمۃ علیہ نے ہدف عطا فرمایا ہے کہ روزانہ جو ہے وہ میلاد شریف کے مہینے میں کوئی 1200 مرتبہ، کوئی 2600 مرتبہ، کوئی 4100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تاکہ سب ہم مل کر 12 ارب کا ہدف جو ہے وہ اچیو کریں، اور 12
अरब मरतबा दुरूद पाक पढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारगाह बेकस पनाह में पेश करें। बड़ी प्यारी बात फरमाई। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत का वीडियो क्लिप हमने शुरू में देखा, अभी ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। इसको वायरल और मज़ीद कीजिए कि जैसे शाह साहब भी फरमा रहे हैं कि 1200 मरतबा डेली कम अज़ कम पढ़ लें, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं ये। लेकिन एक चीज़ मैं अपने दोनों मुबल्लिगीन से अर्ज़ करूँगा, ये भी कुछ अपने तजर्बात की रोशनी में बताएँ ये कि घरों में अगर काम काज पर हैं, सवारी चला रहे हैं, तो हम किस तरह दुरूद पाक पढ़ने का एहतमाम करें, किस तरह इसकी तकसीम बनाएं। एक तो ये, दूसरा ये मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा, दोनों मुबल्लिगीन से शायद ये भी हों, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में इमरान भाई, शाह साहब, कि अमीर अहले सुन्नत से एक ने सवाल किया, 2 या 3 दिन पहले की बात है, परसों रात की शायद बात है ये, किसी ने सवाल किया कि हुज़ूर दुरूद पाक के हम इतने फ़ज़ाइल सुनते हैं, एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें तो 10 रहमतें मिलती हैं, तो एक क़िरात अजर है, तो जो 50 दफ़ा दुरूद पाक पढ़े तो मुसाफ़ा करने की सआदत, तो वो फिर शफ़ाअत की यूँ। तो वो सवाल करने वाले का अंदाज़ बहुत प्यारा था। उन्होंने कहा कि ये जो फ़ज़ाइल हैं, तो हम जब दुरूद पाक पढ़ें तो ख़ास कोई फ़जीलत की नियत करें कि ये जो मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ तो इसमें फुला फ़जीलत मिलेगी। तो अमीर अहले सुन्नत ने क्या ही प्यारा, वाकई इनके जवाबात हिकमत भरे होते हैं। फरमाया कि हमारा काम, मैं खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा काम दुरूद व सलाम पढ़ना है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो चाहे तो सारी बरकतें हमें अता फरमा दे, सारी बरकतें मिल जाएँ। तो दुरूद पाक के कैसी कैसे फ़ज़ाइल हैं, कैसी कैसी बरकतें हैं। हज़रत अब्दुल मवाहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ, तो आपने मुझसे इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन तुम 1 लाख बंदों की शफ़ाअत करोगे। सुभान अल्लाह। क़ियामत के दिन कितने? 1 लाख बंदों की शफ़ाअत करोगे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस काबिल कैसे हुआ? तो इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़कर इसका सवाब मुझ पर भेजते हो। सुभान अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये लिखने के बाद लिखते हैं कि जो बंदा दुरूद पाक की बरकत से 1 लाख लोगों की शफ़ाअत सिफारिश करेगा, उसका अपना आलम क्या होगा। तो दुरूद व सलाम की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। दुआओं की कबूलियत का सबब भी है ये, और परेशानी दूर करने के लिए भी है कि परेशानियां दूर होंगी, गम दूर होंगे, सदमा दूर होंगे, आजमाइशें दूर होंगी। ये दुआओं की कबूलियत से मुतल्लिक इमरान भाई, कि दुआ भी कबूल हो जाए, तो ख़ास दुरूद पाक है या कोई भी पढ़ लें कि यार? दुरूद पाक तो कबूल ही कबूल है, जो भी दुरूद पढ़ा जाए वो कबूल ही कबूल होता है। अलबत्ता अपनी दुआओं की कबूलियत के अंदर, अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए हमें अपनी दुआओं के अंदर दुरूद पाक जो है अव्वल आखिर पढ़ना चाहिए। जैसे कि इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत ने गालिबन फतावा रज़विया में फरमाया है कि जब बंदा दुआ करे तो अब दुआ के अव्वल आखिर जो है दुरूद पढ़ा करे, क्योंकि अपना दुरूद तो अल्लाह कबूल ही फरमाता है। अब अल्लाह की रहमत से ये बाइद है कि वो शुरू और आखिरी की चीज़ को कबूल फरमा ले और बीच की चीज़ को छोड़ दे। लिहाजा आप शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़े जाएं ताकि बीच में अपनी हाजत को रखे, बीच में अपनी दुआ को रब की बारगाह में पेश करे, तो इंशाअल्लाह दुरूद की बरकत से हमारी दुआएं भी जो है वो कबूल होंगी। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अद्दुआउ मुअल्लकुन बैनस समाई वल अर्द, फरमाया दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है। ला यसअदु मिन्हु शैउन, कबूलियत की तरफ दुआ में से कोई भी हिस्सा बढ़ता नहीं है, यानी उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होती हत्ता तुसल्लिया अला नबिय्यका, जब तक तो दुआ के दौरान अपने नबी पर दुरूद नहीं पढ़ लेता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना दुआओं की कबूलियत का सबब है और दुआएं इससे कबूल होती हैं। बिल्कुल दुरूद पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते जब भी दुरूद पढ़ें कबूल ही कबूल है। अलबत्ता सुरूर और मज़ा चाहते हैं तो कभी ऐसा करें कि आंखें बंद करके सुनहरी जालियों का तसव्वुर बांधे, गुंबद खज़रा का तसव्वुर हो, और उस वक्त में फिर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाकर अपने दिल को ख़याल गैर से पाक करके नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करके यूँ फिर दुरूद पढ़ें तो इंशाअल्लाह सुरूर ज़्यादा आएगा। क्या बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई जिस चीज़ का जितना एहतमाम, जैसे कई घरों में सुनते हैं
اس وقت بھی شاید ہمارے کئی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے. گھروں کی صفائیاں کی جاتی ہیں اور گھروں کو سجایا جاتا ہے, اہتمام کیا جاتا ہے, میلاد شریف کی جاتی ہے. تو کسی کہنے والے نے کہا نا کہ جتنا خاص مہمان اتنی خاص تیاری. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت, پھر ان کا اتنا ہی ذکر, تو درود پاک بھی تو ذکر ہے. تو ایک مشورہ تو میں یہ دوں گا کہ گھر کے اندر چھوٹے بڑے سبھی ہوتے ہیں, تو چھوٹے بچوں کو بھی درود پاک کے کوئی صیغہ یاد کروا دیں, صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی درود پاک بچے پڑھ سکیں وہ کر لیں. بچے بڑے تو کوئی تسبیح لے لیں, کاؤنٹر لے لیں, ہو سکے تو خوبصورت سے کوئی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, کوئی گٹلیاں وغیرہ, یہ جی دانے وغیرہ ہوتے ہیں یہ. تو ایک جگہ ہوا عمران بھائی, ایک مسجد میں شاہ صاحب بڑے خوبصورت دانے تھے نا, جیسے کوئی وہ ڈائمنڈ ٹائپ کے نا, تو وہ جب دیکھے تو کسی نے کہا جب درود پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو پھر دانے بھی ایسے ہونا چاہیے. تو اس پہ باقاعدہ وہ پڑھنے سے پہلے خوشبو لگاتے, تو سفید چادر بچھاتے. تو میں اپنے مدنی چینل سے کے ناظرین سے عرض کروں گا, ماہ میلاد تو چل ہی رہا ہے, اس میں تو خاص اہتمام کرنا ہے. 12 ارب درود پاک کا امیر علیہ سنت نے فرما دیا, 1200 ڈیلی پڑھیں, گھر میں روزانہ پڑھیں. ایک تو یہ کہ تعداد فکس کر لیں, ہر شخص اپنی تعداد فکس کر لے کہ ڈیلی میں نے اتنے پڑھنے. پھر ایک چادر وغیرہ رکھ لیں اچھی سی, کوئی سفید سی, اس پہ بھی خوشبو لگی ہو, کوئی اس طرح کے دانے رکھ لیں, سب مل کر پڑھیں. کوئی آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 15 منٹ, 12 منٹ فکس کر لیں. تو یہ تو ہو گئے اجتماعی طور پر. اسی طرح کاؤنٹر تسبیح اپنے پاس رکھ لیں, تو اس میں ایک تعداد مقرر کر لیں. اسی طرح 5 نمازیں پڑھتے ہیں, تو ہر نماز کے بعد کچھ ایک تعداد فکس کر لیں کہ میں جب تک اتنی تعداد کے مطابق درود پاک پڑھوں گا نہیں, میں اٹھوں گا نہیں, بیٹھے رہیں وہیں پر. یہ پھر ایک وقت بھی کر لیں, یا تو صبح اٹھنے کے بعد یا رات سونے سے پہلے کوئی ایسا ٹائم رکھ لیں کہ اتنے درود پاک پڑھ کر میں نے سونا ہے. یہ تحفہ ہے. ہم غریب, ہم مسکین, ہم جیسے بھی ہیں, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجیں گے. جیسا کہ ہمارے مبلغین نے بتایا کہ یہ تو ایک نذرانہ ہے, تحفہ ہے, اور جب ان کی توجہ ہوگی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ایسے ایسے فضائل, رزق میں برکت, صحت میں برکت, گھر میں برکت, روزگار میں برکت. تو درود پاک پڑھیے. تو کال ہے, کال دیجیے گا. ابھی ٹی وی لگایا تو پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا, اور تو پتہ چلا 100 قسطیں ہو گئی ہیں گھر ماشاءاللہ. 100 کی 100 قسطیں تو میں نے نہیں دیکھی البتہ, لیکن جتنا بھی میرا دیکھنے کا اتفاق ہوا شارٹ کلپس کی صورت میں ہے کبھی پروگرام. تو بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں آپ کے پروگرام میں. مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں. سب سے پہلے مبارک ہو اتنا اچھا پروگرام کرنے کے لیے آپ سب کو, تمام لوگوں کو. خیر مبارک, اللہ بس اخلاص عطا فرمائے, اللہ پاک قبول فرمائے. تو دونوں مبلغین سے عرض کروں گا کہ درود پاک کا اہتمام کیسے کریں اور عادت کیسے بنائیں. تو آپ دونوں کچھ فرمائیں اس پر. یہ عادت بنانے کے لیے تو جو درود پڑھنے والے عادی ہیں ان کے ساتھ دوستی کر لیں, دعوت اسلامی والوں کے ساتھ دوستی کر لیں, امیر اہل سنت کے ساتھ دوستی کر لیں. وہ عاشق درود ہیں, عاشق ماہ رسالت ہیں. جب امیر اہل سنت کے ساتھ سچی پکی دوستی ہو جائے گی تو ہمارا درود پڑھنے کا بھی معمول بہت اچھا ہو جائے گا. البتہ درود پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارک میں بھی فرمایا نا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قل. فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے, اگرچہ عمل قلیل ہو. یعنی مستحبات کے اندر, نوافل کے اندر. فرض کی تو ظاہر ہے کہ تعداد ایک مقرر ہے, واجبات کی بھی. تو اب جتنا درود پڑھ سکتے ہیں, امام اہل سنت نے, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ روزانہ ایک تعداد فکس کر کے, مقرر کر کے اتنا درود پڑھے. اور فرمایا وہ تعداد 100 سے کم نہ ہو, وہ تعداد 100 سے کم نہ ہو. کم سے کم تعداد درود کی جو ہے روزانہ کی 100 ہونی چاہیے, اور اس پر پھر پابندی کریں. اور اللہ توفیق دے, بڑھاتے رہیں. اور ربیع النور ہے, حضور کے بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے, روزانہ 1200 پڑھیں. کیا بات ہے, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. شاہ صاحب کیا کریں, درود پاک کی عادت, کیا اہتمام, کیا نسخے دیں گے آپ؟ حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہو. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو احادیث ہیں جن کے اندر درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں, ان کا مطالعہ کیا جائے. جتنا مطالعہ کریں گے اتنا ذوق اور شوق بڑھے گا, ترغیب ملے گی. پھر یہ کہ ہماری جو ڈیلی روٹین کے اندر جو ہمارے ٹریولنگز ہیں, ہمارے جو عمومی طور پہ ہم جو سفر کرتے ہیں, جیسے ہم کالج پڑھنے کے لیے گئے, اسکول پڑھنے کے لیے گئے, اپنے بزنس پوائنٹ پر گئے, شاپ پر گئے, تو یہ ہمارے جو ٹریولنگ ہے, ہمارا جانا ہے پھر واپس آنا ہے.
اگر اس کو بھی ہم فوکس کر لیں نا کہ جانے آنے میں جب جا رہے ہیں اور جب واپس آ رہے ہیں تو رستے بھر میں نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے چلے جائیے اور درود پاک پڑھتے ہوئے واپس آ جائیے. انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری ٹریولنگ بھی ہو جائے گی, یہ ہمارا سفر بھی جانا بھی ہو جائے گا, آنا بھی ہو جائے گا, اور انشاءاللہ کثیر نیکیاں کمانے میں اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہو جائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے یہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, جہاں درود پاک پڑھنے کی برکت ہے وہاں لکھنے کی بھی ہے. تو ایسے صفحات جو ہمارے جو ہے اپنے ہیں, یعنی صفحات سے مراد کوئی کاپی ڈائری ہر کی جگہ نہ لکھیں, لیکن ایسی کاپی بنا لیں تو درود پاک لکھتے رہیں. لکھنے کی بھی برکت ہے, جب تک وہ لکھا رہے گا درود پاک ملے گا, ثواب ملتا رہے گا. بعض لوگ سواد لکھتے ہیں, سلام لکھتے ہیں, یہ منع ہے, ایسا نہ کریں. ویسے پورے کاغذ بھر دیں, اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی اس میں گرامی آئے تو پورا درود شریف نہ لکھیں. ایک بزرگ کے بارے میں کہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میرا ایک دینی بھائی تھا, مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ تو کہنے لگے میں حدیث پاک لکھتا تھا, جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا تو میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا, اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ. تو میں تو یہ بھی ایک مشورہ دوں گا, ایک کاپی بنا لیں, کاپی ایک ہو, رجسٹر ہو, ڈائری ہو, اس میں درود شریف لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں. یہ بھی ہو, بھلے 10 دفعہ ڈیلی لکھ لیں, تو جب تک وہ لکھا رہے گا برکت ملے گی. بعض لوگ اپنا نام لکھتے ہیں, اپنے سگنیچر کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں. یہ کوئی کام کی چیزیں تو لکھیں, ورنہ درود شریف لکھتے رہیں. نام محمد کی تو کیسی برکت ہے. اور جب بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولا کریں, پڑھا کریں, لکھنے میں آئے تو لکھا کریں. تو انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے دنیا میں بھی مزے, موت کے وقت بھی انشاءاللہ برکتیں ہیں اس کی. ایسے ایسے واقعات ہیں, قبر میں بھی برکتیں, محشر کے میدان میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی, پل صراط پہ بھی اس کی برکتیں ملیں گی, اور انشاءاللہ درود پاک پڑھنے والے کا بیڑا دنیا اور آخرت میں پار ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم شروع میں ایک سوال کیا تھا, دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے. درست جواب پیر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے